करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, धमकियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कोरोना की आंधी पूरे पाकिस्तान में पूरी शिद्दत से चल रही है। रोजाना की बुनियाद पर हजारों केसेस सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना अमवात में भी इजाफा हो रहा है। कल हुकूमत ने वैक्सीन खरीदारी के लिए $15 करोड़ मुख्तस कर दिए। इसकी काबीना ने मंजूरी दे दी। दूसरी जानिब कोरोना से बचाव के लिए फाइजर की वैक्सीन का बरतानिया में अगले हफ्ते से इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। वैक्सीन का दौर भी शुरू हो गया है। उधर चीन ने भी कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है, जो महकमा सेहत से इजाज़त मिलती ही दुनिया भर के ममालिक को भेजने के लिए तैयार है। इसके लिए भी तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। पाकिस्तान में चीनी वैक्सीन के भी ट्रायल्स आखिरी मराहिल में हैं। पाकिस्तान में हुकूमती इक़दाम और स्मार्ट लॉकडाउन भी केसेस की कमी में कारगर साबित नहीं हो रहे। कल भी 2829 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना ने कल 75 अफराद की जानें लीं, जिसके बाद मजमूई अमवात अब 8166 हो गई हैं। ये यकीनन तशवीश की बात है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 49,780 तक पहुँच गई है, जो सितंबर के महीने में सिर्फ 6,500 रह गई थी। काबीना ने वायरस से मुताल्लिक वैक्सीन के हुसूल के लिए $150 मिलियन की रकम मुख्तस करने की मंजूरी दी, जिसके बाद जल्द वैक्सीन के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ कंपनीज़ को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। हुकूमत इस सिलसिले में एक जामे हिकमत अमली का फैसला कर चुकी है, उसको मंजूर भी कर चुकी है। और इसी हवाले से जो इक़दामात किए जा रहे हैं, यकीनन दुनिया में 3 वैक्सीन जो हैं इस वक्त तैयार हैं इस्तेमाल के लिए, जिसमें से मंजूरी दी गई है। आज बरतानिया में फाइज़र और जो जर्मन वैक्सीन कंपनी के इश्तराक से वैक्सीन तैयार हुई है, अमेरिका में मॉडर्ना, और इसके अलावा बरतानिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के इश्तराक से जो वैक्सीन तैयार है, ये सब इस वक्त बस लॉन्च ही हो रही हैं, होना चाहती हैं। चीन में भी वैक्सीन अपने आखिरी मराहिल में है और उसकी तैयारियां यकीनन तमाम वैक्सीन की तैयारियां भी पूरी शिद्दत से, पूरी क़ुव्वत से जारी है। पाकिस्तान की वैक्सीन पॉलिसी, पाकिस्तान का मौजूदा कोरोना माहौल, इस पर बात करने के लिए एक बार फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए हेल्थ डॉक्टर फैसल सुल्तान। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने फिर वक्त निकाला हमारे लिए। ये फरमाइएगा कि कल हमने अपनी जो वैक्सीन पॉलिसी है, इसमें क्या क्या होना है, तमाम मराहिल जो हैं ये अप्रूव कर दिए हुकूमत ने, और अब हमारे पास एक प्रॉपर वैक्सीन पॉलिसी है, और अगर इसकी हमें आउटलाइंस अब हमें दें। बहुत शुक्रिया जी। कल जैसे आपने फरमाया, काबीना के सामने हमने जो तमाम प्रोसेस था, जो तरीक़ाकार आज तक अपनाया गया है, उसको सामने रखा और बताया कि हम जो मौजूदा उनको सिफारशात पेश करने चले हैं, उसके पीछे क्या वर्किंग हुई थी। उस वर्किंग में सबसे पहले तो एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ और वैक्सीन के स्पेशलिस्ट से पे मुश्तमिल था। उन्होंने तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेके जो दर्जनों वैक्सीन दुनिया भर में इस वक्त दौड़ में हैं, उनको देखा और उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग की। और उस शॉर्ट लिस्टिंग का जो बेसिस था वो ये था कि किसके बारे में ये वाज़े इत्तलात आ रही हैं कि वो मौसर और सेफ साबित होने का चांस रखती हैं। तो उसकी बेसिस पे उन्होंने तकरीबन 6 या 8 जो हैं कंपनीज की जो वैक्सीन है उनको सामने रखा। और फिर एक स्ट्रेटेजिक कमेटी है जिसमें और दीगर लोग बैठते हैं। ये वैक्सीन इनमें कौन सी हैं जो पाकिस्तान तक जिसकी रसाई हो सकती है, उनकी कॉस्ट क्या होंगी, उनको लाने की जो लॉजिस्टिक्स हैं उसमें कोई मामला तो नहीं हैं, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो क्या है। और इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के फिर हम एक बेसिक इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए कैबिनेट के पास गए। तो कैबिनेट ने वो सारी चीज़ें रिव्यू की और अप्रूवल दिया इस बात का कि आप 150 इब्तदाई पहले मरहले में $150 मिलियन जो हैं उसको इस्तेमाल करके और वैक्सीन की जो परचेज़ है उसको मुमकिन बनाएं। तो इस सिलसिले में एक वज़ीरों की
वफाकी वज़रा की एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि तमाम मामलात को देख कर और वो एक तो डॉक्टर मुनासिब और साहब शफाफ फैसला यकीनन करने के ये जो काबिल हैं। वैक्सीन की अप्रूवल्स तो अभी हो रही हैं, जाहिर है कि आज यूके में हो गई और फिर बरतानिया में, अब जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में, बरतानिया में अब शायद चंद दिनों के अंदर ये वैक्सीन एडमिनिस्टर होने शुरू हो जाएगी। और यकीनन इसके हुसूल के लिए जो इनिशियल कम्युनिकेशन थी, जो इनिशियल हमें करनी थी, मैं अस्यूम ये कर रहा हूँ कि वो हमने की भी है, क्योंकि अगर अब हम शुरू करेंगे तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे। क्या इसका स्टेटस है, हम किस स्टेज पर हैं इन वैक्सीन प्रोवाइडर्स के या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इनके साथ हमारी कम्युनिकेशन का क्या लेवल है? बिल्कुल जी, ये जो मरहला है, ये प्रोसेस है, ये पहले से चल रहा है, आज नहीं शुरू हुआ और कई हफ्तों और महीनों से इस पे काम हो रहा है। और हमारे जो टीम है वो ऑलरेडी इनसे राब्ते में है, जो मेजर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उन सब से। और उस राब्ते में ज़ाहिर है जब आप उनसे राब्ता करते हैं, जब आपको अपना डेटा दिखाना शुरू करते हैं, तो उससे पहले वो आपसे एग्रीमेंट भी करते हैं कि वो ज़ाहिर है कंपनी का हसास डेटा होता है, तो वो आप किसी और को शेयर नहीं करेंगे। तो वो तमाम मराहिल जो है वो तय हो चुके हैं और उसका अप्रूवल भी हमें मिल चुका है। अब बात सिर्फ ये रह गई है कि चॉइस क्या करनी है, पहले अव्वलीन मरहले के लिए, वेरी फर्स्ट स्टेप के लिए, फिर उससे अगला जो कदम है उसमें, और उससे अगला कदम उसमें। अब ये क्या कदम है ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए, किसी भी मुल्क में जब वैक्सीन डिप्लॉय होगी जहां करोड़ों की आबादी है, तो सारी आबादी को एक दिन या एक हफ्ते या एक महीने में तो सारी वैक्सीन लगाना लॉजिस्टिकली नामुमकिन है। तो सबसे पहले प्रायोरिटाइज किया गया। अब वो प्रायोरिटी की बेसिस ये रखी गई कि जो सबसे पहले वैक्सीन लगेगी वो जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर जो कोविड की जंग में शामिल हैं एक्टिवली, सबसे पहले उनको वो पहली तरजीह है। उसके बाद जो फौरन बाद जो अगला जो ग्रुप है जिसको तरजीह दी जाएगी वो तमाम लोग हैं जिनको बीमारी से ख़तरा ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेशंस का, और आमतौर पे वो लोग वो हैं जिनकी उम्र एक नंबर से ज़्यादा है, मिसाल के तौर पे 60 ईयर्स से ज़्यादा की, गोया ज़ईफ़ और बीमार लोग। जी, और इसके साथ ही फिर वो एक और कैटेगरी है जो ब्रॉडर हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, यानी जो फ्रंट लाइन पे नहीं है, उसके अलावा भी। अब इस सारी चीज़ के पीछे मंतक क्या है? मंतक एक ही है कि आपने अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि खुदा न खास्ता वो ज़्यादा तादाद में बीमार होना शुरू हो जाएं तो फिर आपका हेल्थ केयर सिस्टम ही पैरालाइज हो जाता है, एक चीज़। दूसरा, बीमारी का फैलाव तो अपनी जगह, लेकिन जहाँ वो अपना खतरनाक असर दिखाती है, हमने उनको बचाना है। वो जैसे आपने फरमा दिया, वो लोग जो वल्नरेबल हैं इस चीज़ को। और इसके बाद फिर जो पॉपुलेशन एट लार्ज है उनकी बारी। तो इसको स्टेज वाइज किया जाएगा, और इन स्टेजेस में इस चीज़ का भी हमने ख्याल रखना है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, और मेरे ख्याल से इस चीज़ की पड़ेगी, कि एक से ज़्यादा सोर्स के ऊपर इन्हसार किया जाए, ताकि हम किसी भी वजह या किसी भी सूरत में इसमें डिले में ना आए। डॉक्टर साहब, एक से ज़्यादा और ये जो इससे पहले आपकी किसी कॉलीग ने हमें बताया था कि जो गरीब लोग होंगे, या इसकी कॉस्टिंग क्या होगी, लोगों को लगेगी, क्या किस तरीके से हुकूमत इसको मैनेज करेगी, इसकी जो कॉस्टिंग है? इसका ये जो तमाम खर्चा है ये हुकूमत उठाएगी, और इसमें जो वैक्सीन लगाने का जो मरहला है, ये जितने मैंने आपको मराहिल बताए हैं, इसमें जो पहला मरहला है, फिर दूसरा है, और तीसरे मरहले का जो बेशतर पोर्शन है उसमें इसकी जिम्मेदारी हुकूमत उठाएगी, ताकि एक लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको वैक्सीन लग जाए। हाँ, अगर कोई खुद से अपने तौर पे लगवाना चाहे तो उसमें पाबंदी नहीं होगी, अगर कोई अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके, लेकिन ये जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है ये फ्री होगा। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये तो हो गई वो वैक्सीन की एक मकदार या फोकस जो कि इस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर जो इस वक्त आखिरी मरहले में है। चीन का भी एक बहुत अहम इस वक्त वैक्सीन का प्रोसेस चल रहा है, फाइनल ट्रायल हो रही है। आई अंडरस्टैंड कि चाइना में तो वो लगा भी रहे हैं, तो और फिर चाइना कहता है कि वो अप्रूवल्स भी लेगा, और जाहिर है कि जो कुछ भी है, तो ये हमारी प्रिंसिपल सोर्स होगी क्या? और इस हवाले से अगर आप हमें बताएं काइंडली कि ये चाइना और हम कैसे इस मामले में हमारी कोऑर्डिनेशन होगी, और कितनी कोऑर्डिनेशन है ऑलरेडी?
चाइना के साथ जी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है। आपको पता है कि चाइना के साथ पाकिस्तान का एक खुसूसी रिलेशनशिप है, लेकिन वैक्सीन के मामले में हम बिल्कुल उसी तरीके से चल रहे हैं जैसे कि जो एक साइंसी तरीका है, और इसमें हमें बड़ी खुशी है कि हम एक जो चाइनीज़ वैक्सीन है उसके ट्रायल में पाकिस्तान में बड़ा एक्टिवली हिस्सा ले रहे हैं, ताकि ना सिर्फ के वो हमारी हसूली थोड़ी उससे आसान होती है। ज़ाहिर है जिस कंपनी या मुल्क के साथ आप उनकी वैक्सीन की इंफॉर्मेशन गैदरिंग में या उसको मुस्तनद साइंसी बेसिस देने में मदद करते हैं, तो नेचुरली उधर आपकी वो हसूली भी बेहतर होगी। लेकिन सबसे बढ़ के ये कि हम उस ट्रायल में एक्टिवली शुमार हैं। पहले हमने टारगेट रखा था तकरीबन 8-8.5 हज़ार इंडिविजुअल्स का जिन्होंने उस ट्रायल में हिस्सा लेना था। अब उसकी तादाद बढ़ा के 18,000 कर दिए, ताकि जो रिजल्ट्स आएँ वो स्टेटिस्टिक्स के एतबार से बहुत ज़्यादा रोबस्ट हों और पक्के हों जाके, ताकि वैक्सीन की अफादियत और उसकी सेफ्टी के बारे में कोई शक व शुबा ना रहे। तो ये बिल्कुल प्रोसेस एक्टिवली चल रहा है, और इसमें हमारे मुख्तलिफ इदारे, मुल्क के बहुत अच्छे लीडिंग इदारे जो हैं वो शामिल हैं इस वैक्सीन ट्रायल में। यकीन। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जो करंट हमारा कोविड सीन है कंट्री का, 6% के करीब पॉजिटिविटी रेट, नंबर्स ज़ाहिर है कि बहुत सीरियस लग रहे हैं। ख़ास तौर पे जो ये फर्टिलिटीज़ हो रही हैं, जो अमवात हो रही हैं, ये भी बहुत ही सीरियस रुख है। ओवरऑल नेशनल पिक्चर दीजिए हमारी फैसिलिटीज़ का, और कितना प्रेशर है। नेशनल पिक्चर कामरान साहब ये है, जैसे आपने खुद ही फरमाया 75 डेथ्स थी जो पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुई। वो पिछले कई महीनों में बहुत हाईएस्ट फिगर्स में शुमार हो सकता है। और अगर आप अपना हमारा पीक जो था उसमें याद कीजिए, तो एक दिन था जब 153 डेथ्स थी, तो ये तकरीबन उससे आधी हैं। तो बहरकैफ इससे जाहिर होता है कि जो सिस्टम पे प्रेशर है वो बिल्ड हो रहा है। फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से हमारा जो सिस्टम है उसने दो चीज़ें की थी। एक तो ये कि पिछली दफ़ा हमने इस चीज़ को डील करने की जो काबिलियत है उसमें इम्प्रूवमेंट हासिल की, यानी जो कैपेबिलिटी थी क्वालिटेटिवली हमने सीखा, हमारे हेल्थ सिस्टम ने सीखा कि कौन से बेहतर तरीक़ेकार हैं जिससे इसका इलाज हो सकता है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुज़िर हैं या बेकार हैं उनको ना इस्तेमाल किया जाए। तो एक तो थोड़ा सा इसके बारे में क्लैरिटी आ गई। ऑल्दो मैं आपको बताऊँ अभी भी कई दफ़ा लोग ऐसी दवाएँ इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ साथ साथ हुई थी, वो था बिल्डअप। 2800 के करीब ऑक्सीजनेटेड बेड्स क्रिएट किए गए वफाकी हुकूमत की मदद से तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स में, तो उससे कैपेसिटी में हमारे पास कुशन भी और थोड़ा क्रिएट हुआ। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल सुल्तान, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत, हमारे साथ पाकिस्तान का वैक्सीन सीन, पाकिस्तान का कोरोना सीन डिस्कस कर रहे थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे नए दौर का आगाज़ हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में पहली बार PTI की हुकूमत बनी, वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ गए और नए चेहरों पर मबनी काबीना से ताल्लुक़ भी हासिल किया, मुबारकबाद भी दी। इस नए दौर पर बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। गिलगित बल्तिस्तान में आज एक नए दौर का आगाज़ हुआ। पहली बार यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतकाल इख्तिदार का अमल हुआ, और आज ये इंतकाल इख्तिदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मुकम्मल हो गया। आज गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की 14 रुकनी काबीना ने भी हल्फ उठा लिया। परसों 33 रुकनी कानून साज असम्बली के 22 अरकान की अक्सरियत से PTI के खालिद खुर्शीद गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। कल गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल ने नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लिया था। आज अरकान काबीना की तकरीब हल्फबरदारी में ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने शिरकत की और उन्होंने तमाम लोगों को मुबारकबाद दी। नौ मुंतखब काबीना से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान में एहसास प्रोग्राम, हेल्थ इंश्योरेंस, स्पेशल इकनॉमिक जोन, सस्ते कर्जे, टूरिज्म पर अब पूरी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हैसियत पर काम करेंगे। यहाँ की हुकूमत नए स्टैंडर्ड्स कायम करेगी। नई हुकूमत आई है, क्या करेगी आपके लिए? तो सबसे पहले तो जो प्रोविजनल स्टेटस है उसके ऊपर फौरी तौर पे काम करेंगे। इंशाल्लाह इसके ऊपर आप डिटेल्स में काम होगा कि कैसे आपका ये प्रोविजनल स्टेटस जो प्रोविंस का है उसके ऊपर पूरी तरह काम किया जाए, और फौरी तौर पे हम कमेटी बिठाएंगे जो इसके ऊपर अब बाकायदा टाइमलाइंस के साथ काम करेगी। हमारा एहसास प्रोग्राम जो हम लेके आए हैं, तो इंशाल्लाह वो एहसास प्रोग्राम हम यहाँ लेके आ रहे हैं। हेल्थ कार्ड लेके आ रहे हैं, सारे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेके आ रहे हैं। टूरिज्म के ऊपर हम पूरा जोर लगाने लगे, तो उसके लिए हमने आपके लिए सस्ते कर्जे देंगे ताकि लोग अपने घरों के साथ गेस्ट रूम बना सकें। 300 मेगावाट टोटल बिजली यहाँ जो सारे गिलगित बल्तिस्तान के लिए जरूरत से ज्यादा बिजली हो जाएगी अगर हम 300 मेगावाट बनाएं। हमारी कनेक्शन ही चाइना से गिलगित बल्तिस्तान के जरिए, और उसके लिए हमने फैसला किया एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का।
گلگت بلتستان میں پہلے الیکشن 2009 میں ہوئے تھے، 20 سیٹس پر کامیابی حاصل کی تھی، حکومت بنائی تھی۔ 2015 میں دوسرے الیکشن میں مسلم لیگ نون نے 21 سیٹس کے ساتھ حکومت بنائی۔ اس بار تحریک انصاف نے 22 اراکین کی اکثریت سے گلگت بلتستان کی حکومت سنبھالی ہے۔ نئے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کا تعلق ضلع سطور کے سیاسی گھرانے سے ہے۔ وہ 2009 اور 2015 میں آزاد حیثیت سے الیکشن میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ خالد خورشید 2018 میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے اور بعد میں سطور دیامیر ڈویژن کے پارٹی کے صدر بنے۔ اس نئے دور کا آغاز گلگت بلتستان پر، اس پر روشنی ڈالیں گی۔ ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہے علینا شگری، گلگت بلتستان کی امور کی ممتاز صحافی ہیں۔ بہت بہت شکریہ علینا شگری صاحبہ۔ وہ کیا معاملہ ہے جو آج یونیک ہے یا کسی حد سے مختلف ہے؟ اس سے پہلے جو ٹرانسفر آف پاور گلگت بلتستان میں ہوتا رہا ہے، آج پی ٹی آئی کی پہلی حکومت ہے، عمران خان وہاں پہ تھے، اس کے علاوہ اور کیا سگنیفیکنس ہے اس گورنمنٹ میں، اس کیبنٹ میں؟ السلام علیکم کامران صاحب، بہت شکریہ۔ کامران صاحب، جو انٹرسٹنگ چیز نظر آ رہی ہے آج کے دن وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے چہروں کو ہی موقع دیا کہ وہ کابینہ میں نظر آئے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ہی چہروں پر مبنی یہ نئی کابینہ نظر آ رہی ہے، نو منتخب کابینہ گلگت بلتستان کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ارکان ہیں جنہیں ٹکٹ بانٹتے وقت جو ہے نظر انداز کیا گیا تھا۔ ہم نے پہلے بھی بات کی، جو انڈیپینڈنٹ حیثیت میں الیکشن لڑے اور عوام نے ان کو چنا، ان کے مقابلے میں ترجیح دی گئی تھی الیکشن کے دوران ان الیکٹیبلز کو جن کو دوسری جماعتوں سے توڑا گیا تھا۔ عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا اور یہ آج وہی چہرے ہمیں کابینہ کا حصہ نظر آ رہے ہیں۔ میرٹ پر فیصلے نظر آ رہے ہیں، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کامران صاحب کہ ان کے مقابلے میں جو اپوزیشن ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے۔ یہ جو نو منتخب کابینہ ہے، اس کے ارکان، ان کا تجربہ اتنا نہیں نظر آتا۔ یہ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ فرسٹ ٹائمرز نظر آ رہے ہیں اور ان کا مقابلہ ہوگا ایک سٹرونگ اپوزیشن سے، اور یہی بات علینا، یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ یعنی کہ تبدیل جو وہاں کے مخصوص چہرے ہیں، ایک تو آپ نے فرمایا کہ ان کو لوگوں نے مسترد کیا ہے اور پھر یہ نئے لوگوں کو منتخب کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ یہ نئے لوگ جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں؟ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ہی چہرے ہیں کامران صاحب، اور ان میں سے زیادہ تر کا تجربہ نہیں ہے، چاہے پورٹ فولیوز کے حوالے سے ہو۔ صرف راجہ اعظم صاحب اس کابینہ میں ایسے ہیں جن کے پاس گزشتہ حکومت میں، گزشتہ ادوار میں کاف لیگ سے ان کا تعلق رہا تھا، اور یہ اسی ادوار میں جو ہے ان کے پاس پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا پورٹ فولیو تھا۔ تو راجہ اعظم صاحب اس وقت صرف اور صرف اس کابینہ میں ایکسپیرینسڈ ہیں، باقی ان کی نسبت جو تمام ہے۔ اور اس میں ایک اور بھی دلچسپ بات یہ ہے کامران صاحب، اور اس کو ساتھ ساتھ عوام نے گلگت بلتستان کی شدت سے محسوس بھی کیا ہے کہ اس نو منتخب کابینہ میں خواتین کی ریپریزنٹیشن، خواتین کی نمائندگی نہیں ہے، کہ آلدو کہ گلگت بلتستان ایک وہ ریجن ہے کہ جہاں پہ بڑی پڑھی لکھی خواتین موجود ہیں، لیکن ان کی نمائندگی نہیں نظر آتی۔ اب گزشتہ اگر دور حکومت سے موازنہ کیا جائے، چاہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا دور ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کا، تو ایٹ لیسٹ ہمیں خواتین کی ریپریزنٹیشن نظر آتی ہے۔ آپ نے یہ بات جو نشاندہی کی ہے، یقیناً یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو ہماری معلومات ہے اس گلگت بلتستان کے علاقے میں خواتین کی جو تعلیم کی شرح ہے وہ بہت زبردست ہے۔ خواتین کام کر رہی ہوتی ہے، خواتین ایکٹیو ہیں، اور جو لوگ ناردرن ایریاز میں گئے ہیں اپنے ہالیڈیز وغیرہ کے سلسلے میں ویکیشننگ کے لیے، وہ سب بہت ہی سالڈ فیڈ بیک لے کے آئے ہیں وہاں سے خواتین کے حوالے سے۔ کچھ اس کو مزید ہائی لائٹ کیجئے جو خواتین کا وہاں کردار ہے گلگت بلتستان میں۔ ایبسلیوٹلی کامران صاحب، اور اگر الیکشن میں ٹرن آؤٹ کی بھی بات کی جائے تو ٹرن آؤٹ میں بھی جو ریپریزنٹیشن تھی خواتین کی وہ شرح بڑی زیادہ تھی۔ تو جب خواتین اپنے گھروں کو چھوڑ کے ووٹ کاسٹ کرنے، اپنا جو حق رائے دہی کا استعمال کرنے گھروں سے باہر نکلی، تو ایٹ لیسٹ یہ بات بہت شدت سے محسوس کی جا رہی ہے اس ریجن میں۔ ادھر کی عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ریپریزنٹیشن ہو، اور یہاں پر ایک انٹرسٹنگ یہ چیز بھی ہے کہ جو پورٹ فولیوز بھی ہیں، اسپیشلی اگر ویمن اینڈ چلڈرن ویلفیئر کی بات آتی ہے، تو وہ پورٹ فولیو بھی شمس الدین صاحب، ایک مرد کو اس کے لیے چنا گیا ہے اس پورٹ فولیو کے لیے، اس میں بھی خواتین کا کوئی شمار نظر نہیں آتا۔ تو یہاں پر 4 اگر ریزرو سیٹس میں خواتین آ رہی ہیں سامنے، تو امید یہی کی جاتی ہے۔ گزشتہ ایون پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں سعدیہ دانش صاحبہ تھی جن کے پاس پورٹ فولیو تھا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا، تو لہٰذا ایکسپیکٹ یہی کیا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس نے آیا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے، گورننس وائز اس کابینہ کو ضرور ایشوز کا سامنا
کرنا پڑ سکتا ہے اور جہاں کے ایک اسٹرانگ اپوزیشن سے ان کا جو ہے وہ مقابلہ بھی سخت ہوگا، لیکن جو ویژن ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ویژن ہے، اس پر یہ کابینہ کتنا پورا اترتی ہے وہ بھی یہ بھی خاص طور پہ یہ جو آپ نے خواتین کی ریپرزنٹیشن حکومت میں نہ ہونے کی بات کی ہے، آئی ہوپ کہ پرائم منسٹر اس پہ آپ کی بات سنیں گے اور اس پہ عمل ہوگا، لیکن ابھی پرائرٹی جو ہے وہ سب سے پہلی جو ہے گلگت بلتستان کی بھی، اس کی کابینہ کی بھی، اس کی اسمبلی کی بھی اور وزیر اعظم کی بھی یہ ہے کہ اس کو پہلے ہم پراپر صوبہ بنا دیں، اور یہ سب سے بڑا، سب سے امپورٹنٹ کرٹیکل پرائرٹی ہے سب کی۔ بالکل کامران صاحب، اور آج بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس بات کا ذکر ضرور کیا کہ فوری طور پر اس پر وہ اپنی ٹیم کے ساتھ پیپر ورک ضرور شروع کریں گے، لیکن پیپر ورک جو آلریڈی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تھنک ٹینک تھی جو کہ بڑے بڑے نام پر مشتمل وہ تھنک ٹینک تھی، اور اس نے ایک پیپر ورک تشکیل دیا تھا، اس ایبسولوٹلی، اور اس میں افضل شگری صاحب بھی تھے، اس میں اشرف جہانگیر قاضی صاحب بھی تھے، بڑے بڑے نام اس میں شمار تھے، لیکن ان کے جو پیپر ورک موجود، جو آلریڈی ساری ورکنگ ہو چکی ہے، ان کی ریکمنڈیشنز بھی موجود ہے، اس پر صرف عمل درآمد اب رہ گیا ہے، تو لہٰذا آج ایک اور چیز بھی ضرور پرائم منسٹر سے ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی کہ عبوری کی تشریح بھی وہ ضرور کر دیتے کہ آیا کہ وہ کس طرح سے پروویژنل اسٹیٹس جو ہے وہ اس کو گرانٹ کیا جائے گا۔ علین صاحب، ہمیں لگے ہاتھوں ذرا کچھ انٹروڈکشن دیجئے، یہ چیف منسٹر ہیں خالد خورشید صاحب، ان کا کچھ ہمیں بتائیے کیونکہ یہ بھی فرسٹ ٹائمر ہے۔ جو وزیر اعلیٰ ہوں گے گلگت بلتستان کے، جو ہیں اب جو نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، بیرسٹر خالد خورشید صاحب، ان کے بھی حوالے سے بڑے ہی عوام کے بھرپور تاثرات ہیں، بڑے ہی اچھے تاثرات ہیں، بڑے قابل جو ہے وہ شخص ہیں بیرسٹر خالد خورشید صاحب، اور باہر سے کوالیفائڈ ہے، باہر سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں، ان کے والد صاحب بھی جو ہے وہ چیف جج رہ چکے ہیں، اور ان کا تعلق بھی، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی ہے، اس میں بیوروکریسی اور پولیس میں ان کے فیملی ممبرز بھی جو ہیں وہ کام کر چکے، تو ورکنگ کا ان کو اندازہ ہے، اگرچہ ہے وہ فرسٹ ٹائمر، پہلی بار الیکشن لڑے اور سامنے نظر آ رہے ہیں اب، لیکن اور نوجوان ہیں۔ تھینک یو سو مچ علینا شگری، جن کا تعلق خود گلگت بلتستان سے ہے، بہت ہی ڈیٹیل میں ہمیں گلگت بلتستان کی بہت امپورٹنٹ انسائٹ دے رہے تھے۔ نیا دور شروع ہوا ہے، نئی حکومت ہے، اور پھر پہلی بار پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا مرشد بریک۔ اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ سیاسی ماحول میں، ہمارے ملک کے سیاسی ماحول میں تہلکہ مچا ہوا ہے کل سے اس انٹرویو کے حوالے سے، اور شاید ہی کوئی انٹرویو ہو جس نے حالیہ سالوں میں اس انداز کا تہلکہ مچایا ہو جیسا کل اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو جو BBC کے ہارٹ ٹاک میں ہوا۔ مسلم لیگ نون کے دور حکومت کے ڈی فیکٹو وزیر اعظم، سابق وزیر خزانہ اور نواز شریف صاحب کے سمدی، پاکستان میں مفرور اشتہاری ملزم قرار دیے گئے اسحاق ڈار کا کل BBC ہارٹ ٹاک کا انٹرویو بعض تجزیہ کاروں کے نزدیک اس نے پاکستان مسلم لیگ نون اور PDM کے بیانیے کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ لیگی قیادت کی جانب سے لندن میں بیٹھ کر عملاً عدالتی احکامات کی خلاف ورزی اور زبانی کلامی آئین کی بالادستی، جمہوریت کی بالادستی کے حوالے سے کل جناب اسحاق ڈار کے جواب ناقابل یقین، بلکہ کئی حد تک کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں بہت گنجائش رہ گئی۔ اسحاق ڈار صاحب یا تو تیار نہیں تھے، یا اس سے انٹرویو کے سوالوں کی جس رفتار تھی، جو قوت تھی، جو انٹینسٹی تھی، وہ شاید اس سے گھبرا گئے۔ لندن سے فوجی قیادت کا نشانہ بنانے پر الطاف حسین بھی فیل ہوئے تھے، اور لگ یہ رہا ہے کہ لیگی قیادت بھی اس معاملے میں وہ فارمولا اپنا رہی ہے جو کہ پہلے کامیاب نہیں ہوا، یعنی کہ الطاف حسین کے حوالے سے۔ اس وقت پوری دنیا اپوزیشن مخالف تحریک کو ایک جس نگاہ سے دیکھ رہی ہے، یقیناً وہ عکاسی ہوئی ہے کل، کیونکہ یہ BBC کا یقیناً فلیگ شپ پروگرام ہے ہارٹ ٹاک، اور اسٹیفن سیکر کی ایک بالکل ایک زبردست انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے، اور ان سوالوں کے جواب میں جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب لڑکھڑائے یا گھبرائے، اس سے یقینی طور پہ لگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اپوزیشن کے بیانیے کو عالمی میڈیا میں اس انداز کی پذیرائی نہیں مل سکتی، یا دنیا اس کو کسی دوسرے انداز سے دیکھ رہی ہے۔ کل سے آج تک سوشل میڈیا پر تبصرے چل رہے ہیں، ہنگامہ ہے، تہلکہ ہے سوشل میڈیا میں، ہارٹ ٹاک میں سوالوں کی بوچھار سے، اسحاق ڈار صاحب کی جس انداز سے جو رسپانسز سامنے آئے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب اسٹیفن سیکر کے جو تند و تیز سوالات تھے، اس حوالے سے جو ان کا رد عمل تھا،
یقیناً اس نے ایک بہت ہی دلچسپ شکل کو، دلچسپ ماحول کو اور مناظر کو جنم دیا۔ معاملہ اپوزیشن کے رہنماؤں کا ہو، پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کا ہو، اور اس کا سوشل میڈیا میں ذکر ہو، میڈیا میں ذکر ہو، سیاسی حلقے اس پہ بات کر رہے ہوں، کیسے ہو سکتا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان چوک جائیں؟ اور وہ ایسے معاملے میں کبھی نہیں چوکتے۔ گلگت بلتستان میں آج نئی حکومت سے ملنے وہ گئے، وہاں پہ انہوں نے تقریر کی اور اس موضوع کو یقینی طور پہ انہیں ٹچ کرنا تھا، اور اپنے انداز سے انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ کل ایک ہارڈ ٹاک کا انٹرویو ہوا تھا جدھر اسحاق ڈار پاکستان کے وہ پرانے وہ جو فائنانس منسٹر، ان کی شکل دیکھ لیتے ہیں۔ اس پروگرام میں اس کی شکل دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کوئی سٹریس کیا ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں بھی اس کو اس نے کہہ رہا تھا کہ میرا کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے، اگر وہ نہیں بھی ہے تو اسے ہو جانا تھا۔ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 24 منٹ کے اس انٹرویو میں اسحاق ڈار صاحب پہ کچھ یقینی طور پہ وہ نروس ہوئے، کئی مقامات پہ وہ نروس تھے۔ جب میزبان نے پوچھا کہ نواز شریف اور آپ تو سزا یافتہ ہیں اور علاج کی غرض سے لندن میں بیٹھے قبل از وقت الیکشن کی بات کر رہے ہیں، عمران خان کو 5 سال کا مینڈیٹ پورا کیوں نہیں کرنے دیتے؟ ان سوالوں پر اسحاق ڈار تلملا گئے اور معاشی اعداد و شمار گنوائے۔ یقیناً جناب اسحاق ڈار سے سوالات تھے، پوائنٹڈ سوال تھے ان کے اپنے اسٹیٹس کے بارے میں۔ انگلینڈ میں جہاں پر وہ ستمبر 2017 سے مقیم ہیں، انہوں نے اس انٹرویو کے دوران کہا کہ انہیں سروائیکل ایشوز ہیں جس کا وہ علاج لندن میں کرا رہے ہیں پچھلے 3 سال سے۔ اسٹیفن سیکر کا فوکس نہ صرف اسحاق ڈار، جناب نواز شریف بھی تھے جو پچھلے 1 سال سے لندن میں علاج کرا رہے ہیں۔ جناب اسحاق ڈار کی اسی حوالے سے ان کے قانونی اسٹیٹس کے بارے میں کئی سوالات تھے جو اسٹیفن سیکر نے اپنے اس انٹرویو میں پوچھے۔ 24 منٹ کے انٹرویو کے، جو کہ صرف 24 منٹ کا انٹرویو تھا، لیکن انتہائی چارجڈ انٹرویو، شاید ہارڈ ٹاک کا کوئی انٹرویو پاکستان میں اس حوالے سے اتنا زیادہ نہ دیکھا گیا ہو۔ اور اس کے سب سے نازک لمحات وہ تھے جب اسٹیفن سیکر نے فوکس کیا، بار بار سوال پوچھا اسحاق ڈار صاحب سے اور ان کے خاندان کے حوالے سے، ان کے اثاثوں کے بارے میں، ان کے اثاثے اور ان کے خاندان کے اثاثوں کے بارے میں اسٹیفن سیکر نے تابڑتوڑ سوالات پوچھے۔ زبردست انٹرویو، زبردست اس کا رسپانسز اور اس کے اثرات اور بہت ہی خوبصورت ماحول، سیاسی ماحول، اور یہ ایک اس انٹرویو نے جس ماحول کو جنم دیا ہے پاکستان کے موجودہ سیاسی پس منظر میں، یقیناً اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اس کا پورا جائزہ لیتے ہیں، اس کا تفصیلی تجزیہ حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان سے منسلک 2 انتہائی سینئر صحافی تجزیہ کاروں کو میں نے دعوت دی ہے، میرے ساتھ موجود ہیں کراچی میں جناب مظہر عباس، ہمارے بہت ہی نامور سینئر صحافی ہیں اور طویل عرصے سے پاکستان کی سیاست کو بہت ہی قریبی انداز سے، بہت ہی نیوٹرل انداز سے تجزیہ کرتے رہے ہیں۔ لندن سے میں نے خاص طور پہ تکلیف دی ہے جناب شاہد سعد اللہ کو، پاکستانی نژاد سینئر ترین صحافی ہے لندن میں اور طویل کئی دہائیوں کا تجربہ ہے برطانیہ میں صحافت کا۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ مظہر عباس صاحب، کل جب آپ نے یہ انٹرویو دیکھا یا جب بھی آپ نے یہ انٹرویو پورا دیکھا، پہلا رد عمل آپ کا کیا تھا؟ یہ جرنلسٹک ورک، ایکسلنٹ جرنلسٹک ورک۔ دیکھیے کامران، ہم اسی لیے کہتے ہیں، ہم یہاں پاکستان میں بھی کہتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر کبھی بھی قذر نہ لگائیں، چاہے کوئی ایکسکانڈر ہو، کوئی کنوکٹ ہو، خاص طور پہ پولیٹیکل آدمی جو ہو، کیونکہ اسے ایکسپوز کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک انتہائی اچھا صحافی جو ہے وہ کس طریقے سے کسی کو ایکسپوز کر کے سامنے رکھتا ہے۔ کل کے انٹرویو بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے اسحاق ڈار کی JIT ہو رہی ہے، اور اس JIT میں وہ مسلسل یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ بہت کچھ کہہ گئے۔ اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے 2 لحاظ سے، ایک یہ کہ پاکستان میں تحریک چل رہی ہے اپوزیشن کی، اور دوسرے لندن کے اندر جو ہے گورنمنٹ یہ پرسو کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس بھیجا جائے۔ اس لحاظ سے مجھے اس انٹرویو کی سگنیفیکنس نظر آتی ہے۔ اور شاہد سعد اللہ صاحب، آپ یہ فرمائیے گا، مظہر صاحب نے فوکس کیا اس کی جو جرنلسٹک کریڈنشلز ہیں کہ فینٹاسٹک انٹرویو، زبردست انٹرویو کیا ہے اسٹیفن سیکر نے، اور بالکل جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے وہ انہوں نے کام کیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کے جوابوں کو ذرا فوکس کیجئے آپ۔ کامران، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اسٹیون سیکر کے جو ہارڈ ٹاکس کے انٹرویو ہوتے ہیں وہ تقریباً سب کے سبھی یہی جارحانہ انداز میں ہوتے ہیں، جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرویو سامنے بیٹھا ہے اس کو ایک بالکل کونے میں کھڑا کیا جائے اور اس سے اس قسم کے سوال پوچھے جائیں
जिनके जवाब देने में उसको वाकई में प्रॉब्लम हो। तो ये उनकी जो एक इंटरव्यू का तरीका है। अब अगर आप आगे आए इसाक डार साहब के जवाबों की तरफ, तो मेरा नहीं ख्याल है कि दो तीन बातें हैं इसमें। एक तो ये कि मेरा नहीं ख्याल है कि उन्होंने जितने यानी इंटरव्यूज आगे किए हैं एज अ मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट, ख्वाह बैरून मुल्क में ख्वाह पाकिस्तान में, तो इस किस्म के जारहाना इंटरव्यू का उनके पास मुझे लगता है कि कोई ख़ास तजुर्बा नहीं है। ये जिस तरह मज़हर ने कहा, बिल्कुल वो JIT टाइप ऑफ जो है क्वेश्चनिंग हो रही थी, तो इसका उनको मीडिया में जहां कैमरा लगे हुए हैं, जहां आपके जवाबात जो हैं वो सारी दुनिया में बताइएगा कि जवाब तो वही दे पाएगा ना, या बात बनाएगा या उसको किसी सूरत से ट्विस्ट करेगा या कुछ उसकी मैन्यूवरिंग करेगा, जब कोई ठोस नैरेटिव उन सवालों के लिहाज से ठोस जवाब मौजूद हो। अगर आपके पास ठोस जवाब होगा भी नहीं होगा तो आप इसी अंदाज से तिल मिलाएंगे ना। वो तो यानी कि इस बात का ये तो नहीं है कि इसके बड़े अच्छे अच्छे जवाब थे वो दे नहीं पाए। नहीं, मेरे ख्याल में इसके और जवाब हो सकते थे, और उन्होंने जो चीजें कही वो एक डिफरेंट अंदाज में कहा जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज उन्होंने स्टीवन सैकर को कहा, यू हैव टू बी अ न्यूट्रल अंपायर। अंपायर वो होता है जो चीजों का फैसला करता है। अरे स्टीफन सैकर कौन है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में वो फैसला करता फिरे? मज़र आप ये बताइएगा कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की सियासत में जो लोग हैं, आप तो सहाफ़ी हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आपका तजुर्बा है, एक आम पाकिस्तानी, पढ़ा लिखा पाकिस्तानी जो इस इंटरव्यू को देखेगा, इन जवाबों से को सुनेगा, इन सवालों को सुनेगा, उस पर इसके क्या असरात हुए होंगे एक न्यूट्रल पाकिस्तानी? देखिए, वो ये ज़रूर सोचेगा और ये सोच रहे हैं लोग कि जी हो सकता है कि इमरान खान जो है वो पर्सनल हो गए हों शरीफ फैमिली की तरफ से के हवाले से, जरदारी साहब की फैमिली के हवाले से, लेकिन वो ये ज़रूर एक्सपेक्ट करता है कि उसे एक कन्विंसिंग जवाब मिलना चाहिए। मैं उन लोगों की बात कह रहा हूँ जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ये समझते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स देखी है, जिन्होंने इन दोनों फैमिलीज़ को रूल करते हुए देखा है, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कन्विंसिंग जवाब आए। देखिए, पाकिस्तान में नवाज शरीफ को कन्विक्ट एक ऐसी अदालत ने किया जिस अदालत के लिए नवाज शरीफ साहब ने खुद स्ट्रगल की थी, जिस इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए उन्होंने खुद स्ट्रगल की थी। ये 90s की अदालतें नहीं हैं, ये जनरल मुशर्रफ के दौर की अदालतें भी नहीं हैं, ये PCO जजेस भी नहीं हैं। आप इनके जजमेंट से इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल इन्होंने जो जजमेंट्स दिए हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। इसीलिए जब उसने क्वेश्चन किया कि नवाज शरीफ इज़ अ कन्विक्टेड क्रिमिनल, देखिए ये, और उसको उन्होंने डिनाई नहीं किया इसाक डार ने। मैं ये समझता हूँ जो आप अभी शाहिद साहब से पूछ रहे थे, प्रॉब्लम ये होती है जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मुझे पता होता है मैं कितना गिल्टी हूँ और कितना नॉन गिल्टी हूँ। लिहाजा अगर मुझे पता है कि ये मेरी वीकनेसेस हैं और मैं एक ऐसे सख्त आदमी से इंटरव्यू को देने जा रहा हूँ, मुझे तो एक तो नहीं समझ में आया कि इसाक डार साहब गए क्यों। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब वो सोच रहे होंगे कि मुझे धक्का किसने दिया, क्योंकि उनको ये प्रिपेयर्ड होने चाहिए था कि वो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें उनके कुछ इंटरव्यूज देखने चाहिए थे, या उन्होंने इससे पहले बिल्कुल तैयार नहीं थे। शाहिद साहब ये बताइएगा कि एक तो व्यूअरशिप वो है, जाहिर है कि बहुत ही दिलचस्पी है जिसकी, वो पाकिस्तान की व्यूअरशिप थी, मगर हार्ट टॉक की बहुत बड़ी व्यूअरशिप UK में भी है, जहाँ पे इसाक डार साहब 3 साल से मुकीम हैं, नवाज शरीफ साहब 1 साल से मुकीम हैं। वहाँ पे उनको अब यकीनन पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से बरतानवी हुकूमत को अप्रोच किया जा रहा है, वहाँ के मसाइल हैं, लेकिन जो एक पब्लिक ओपिनियन है, जो कि एक आम UK में बैठा हुआ जो गैर मुल्की जो बरतानवी लोग हैं वो उसको देख रहे होंगे, वो क्या इंप्रेशन बना रहे होंगे पाकिस्तान के इस अपोजिशन लीडरशिप का और उसके केस के हवाले से? क्योंकि जो मंजर उन्होंने देखा, एक तो हमने देखा, एक फिर बरतानिया की भी तो पब्लिक ओपिनियन इससे बनी होगी ना। देखिए कामरान, बरतानिया की जो आबादी है वो इस वक्त 68 मिलियन की है। 68 मिलियन में अगर 6 बंदे आज आपको बता दें कि इसाक डार कौन है, तो आप मुझे जो मर्जी, लेकिन देखिए शाहिद साहब, ये उन 6 लोग तो अमेरिका के भी नहीं बता पाएंगे, किसी के अपने मुल्क के बारे में भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन असल बात यह है कि जो मैटर करते हैं, जो लोग इससे कंसर्न होंगे,
جو برطانوی حکومت میں لوگ کنسرن ہوں گے، جو کہ اس پاکستان سے دلچسپی رکھتے ہوں گے. ہم ان پاکستانیوں کی بات کر رہے ہیں، کثیر تعداد میں پاکستانی ہیں جو برطانیہ کے شہری ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں جن کی اس معاملے میں دلچسپی ہے. عام برطانوی آدمی کی تو پتہ نہیں، وہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس معاملے کے بارے میں کتنی معلومات رکھتا ہے، یا ایک عام امریکی کس معاملے میں کتنی معلومات رکھتا ہے. ہم ان برطانوی لوگوں کی بات کر رہے ہیں، شہریوں کی بات کر رہے ہیں جن کی پاکستان میں دلچسپی ہے. اور پھر بعض لوگ تو ایسے ہوں گے نا جو کہ برطانیہ میں ہیں اور پھر وہ پاکستان سے منسلک بھی ہیں اور وہ برطانوی حکومت کا حصہ ہیں. ہاں جی ہاں، ایسے لوگ بالکل ہیں، اور برطانوی حکومت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو who are in important positions اور جو فالو کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اور ان کے لیے میرے خیال میں ان کو تو اکثر و بیشتر کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ مطلب جو اسحاق ڈار صاحب ہے، نواز شریف صاحب ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ کیوں یہاں ہے، یہ سب چیزیں ان کو پتہ ہی ہوں گی. میرا نہیں خیال ہے کہ اس انٹرویو سے ان کا جو ہے بالکل ان کی جو اسیسمنٹ ہے سچویشن کی وہ کچھ مزید بدل جائے گی. جو پاکستانی جہاں تک آپ نے کہا ہے یہ بالکل وہی پولرائزیشن کی بات ہے. دیکھیے جو کہ نواز شریف صاحب کے سپورٹر اور فالوور ہیں وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور جو ان کے فالوور نہیں ہیں وہ تو بالکل ہی ان کے لیے تو یہ پروف کرے گا کہ بھائی دیکھیے یہ آدمی اس نے کس طرح سامنا کیا اور بالکل پریشان تھا. اور جس طرح عمران خان نے کہا کہ اگر اس کو ہارٹ کا پرابلم نہیں بھی ہے تو یہ اب تو ہو گیا ہوگا. تو یہ چیزیں ویسے ہوتی ہیں. اچھا مظہر، آپ نے شروع میں ایک امپورٹنٹ بات کی، اور آپ نے جو بات کی آپ نے کہا کہ اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اس وقت ہوا ہے جب ایک جانب پاکستان میں اپوزیشن اپنی تحریک چلا رہی ہے، دوسری جانب جناب نواز شریف اور اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے حکومت پاکستان جو ہے برطانوی حکومت کو اپروچ کر رہی ہے. اور اسی دوران جب آپ نے ٹائمنگ کی بات کی تو بہت ہی امپورٹنٹ ٹائمنگ سے منسلک بات یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب نواز شریف کو باقاعدہ پروکلیمڈ آفینڈر اور ابسکانڈر ڈکلیئر کر دیا. تو یہ جو ٹائمنگ جو ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے اس انٹرویو کے حوالے سے؟ دیکھیے کامران، میرا خیال ہے کہ اس انٹرویو کو پاکستان کی گورنمنٹ پک کرے گی اور اس کیس کے ساتھ اٹیچ کرے گی جو کیس وہ نواز شریف کی واپسی کے لیے لانا چاہ رہے ہیں. یعنی وہ لیگلی نہیں لیکن ایک پولیٹیکلی وہ ضرور اس کو یوز کریں گے. لیکن دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ جیسے شاہد صاحب کہہ رہے تھے، پاکستان کی ایک بڑی پاپولیشن خاص طور پہ پنجاب کی وہ لنڈن میں رہتی ہے، برطانیہ میں رہتی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہارڈ پوزیشنز ہیں پاکستان میں، پولیٹیکلی ہارڈ پوزیشنز ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ انٹرویو خاص طور پہ مڈل کلاس فیملیز کو جا کے ہٹ ضرور کرتا ہے. دیکھیے عمران خان کی کانسٹیٹنسی کیا ہے. عمران خان کی اور نواز شریف کی کانسٹیٹنسی زیادہ مختلف نہیں ہیں، وہ بھی مڈل کلاس کو اٹریکٹ کرتے ہیں. عمران خان بھی اسٹوڈنٹس، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں، یوتھ جو ہے، خواتین جو ہیں، ینگسٹرز جو ہیں، وہ ایجوکیٹڈ ینگسٹرز جو ہیں وہ ان چیزوں کو بہت سیریسلی دیکھتے ہیں. ایون برطانیہ میں پاناما لیکس کے بعد یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ڈیبیٹ بنی تھی کہ ہمارے رولرز کتنی زیادہ پیسے کے اندر انوالوڈ ہیں، کتنی آف شور کمپنیز ہیں. تو ایک بڑی ڈیبیٹ چلی تھی. دیکھیے اس سے زیادہ نواز شریف صاحب کے لیے اہم بات کوئی نہیں ہوگی اسحاق ڈار کے لیے کہ وہ پاکستان آئیں، فیس کریں عدالتوں کو، اپنے چیزوں سے نکال کر لائیں. اگر وہ یہ نہیں کرتے، برطانیہ میں رہتے ہیں، چاہے ان کو برطانیہ کی گورنمنٹ کوئی پوزیشن بھی لیتی ہے، لیکن فرض کریں اگر پولیٹیکل اسائلم کی طرف جاتے ہیں. پولیٹیکل اسائلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ انڈائریکٹلی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آپ پرابلم میں ہیں، سیریس کیسز ہیں. اور نواز شریف صاحب کی تو اپیل پینڈنگ ہے. میرے خیال میں آج اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو پروکلیمڈ آفینڈر ڈکلیئر کیا ہے تو نواز شریف صاحب اپنے کیس کے تقریباً ختم کرنے جا رہے ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اپوزیشن، پھر پی ڈی ایم جو 13 دسمبر کو جلسہ کرے گی، اس کے بعد جلوس کرے گی، مورلی اور پولیٹیکلی وہ پی ڈی ایم یہ کیسے کنونس کرے گی لوگوں کو کہ نواز شریف صاحب بے گناہ ہیں. یقیناً یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ بہرحال لنڈن میں بیٹھ کے یہ کام نہیں چل سکتا، لنڈن میں بیٹھ کے تحریک نہیں چل سکتی. اور پھر اسحاق ڈار صاحب 3 سال سے برطانیہ میں اور نواز شریف صاحب 1 سال سے پھر تحریک پاکستان میں چل رہی ہو. شاہد سعد اللہ صاحب، ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو نیریٹو نواز شریف صاحب کا جب سے وہ ایکٹیو ہوئے ہیں لنڈن میں ابھی جا کے، اور اس کے بعد
اس میں وہ پوائنٹڈلی ٹارگیٹنگ کر رہے ہیں پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کے نام لے کے کر رہے ہیں. کل اسٹیون سیکر کے انٹرویو میں بھی یہ بات سامنے آئی. اسحاق ڈار صاحب نے بھی اسی نیریٹو کو برقرار رکھا. باکس ٹاپ سے ٹاپ بار بار وہ یہ کہتے رہے. وہاں پہ جو مقیم پاکستانی ہیں اور یہ فارمولا اس سے پہلے بہت ہی شدت سے الطاف حسین اور ایم کیو ایم کی لیڈرشپ وہاں پہ اپنائی رہی ہے اور اس کو فالو کرتی رہی ہے. اب اسی کی ہم ایک ری پلے دیکھ رہے ہیں. یہ کیسے ریسیو کیا جائے گا، خاص طور پہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے برطانیہ میں، وہ اس کو کیسے دیکھے گی؟ جی یہ جو بات ہے نا، یہ خواہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے برطانیہ میں ان کی بات کریں، خواہ آپ وہ انگریزوں کی بات کریں جو اس معاملے میں ڈیسیشن میکنگ پوزیشنز میں ہے، یہ بات جو ہے یہ کسی کو بھی کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا اس بات کو کہ آپ کی اپنی ملٹری سروس ہے، اس کا ایک ہیڈ ہے اور جو کہ آبویسلی مطلب بڑا رسپیکٹڈ آدمی ہے، ہر جگہ جاتا ہے، دورہ کرتا ہے، اس کو اتنی عزت سے اس کا جو ہے خیر مقدم کیا جاتا ہے، اور آپ اس پہ جو ہے الزام و تہمت لگا رہے ہیں. اور یا تو پھر بہت کوئی آپ کے پاس ٹھوس ثبوت ہو جس کے ساتھ آپ اس طرح کی باتیں کریں. لیکن اگر وہ نہیں ہے نا تو پھر یہ بات جو ہے یہ کسی کو بھی اچھی نہیں لگے گی میرے خیال میں، اور کوئی اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ ایگری نہیں کرے گا. بہت شکریہ جناب شاہد سعد اللہ. جناب مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد اسی سے منسلک آج کی بڑی اہم خبر. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی آج جناب نواز شریف کو اشتہاری اور مفرور قرار دے دیا. بہت ہی اس کے سنگین اثرات ہوں گے. ان کے مقدمات جو کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں، ان کی ایک بریت ہو چکی تھی نیب کی کورٹ سے، ایک پہ سزا ہوئی تھی، اس کے خلاف انہوں نے اپیل کی تھی. ناممکن ہوگا ان کے لیے قانونی جنگ جیتنا. ایک بہت ہی قانونی لحاظ سے اندھی گلی میں داخل ہو گئے ہیں جناب نواز شریف. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. اسلام آباد اور لاہور کی احتساب عدالتوں کے بعد آج بڑی پیش رفت میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی نواز شریف کو العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں مفرور اور اشتہاری قرار دے دیا. نواز شریف کے ضامنوں کو بھی آج نوٹسز جاری ہو گئے ہیں. ہائی کورٹ سے مفرور اشتہاری کنفرم ہونے کے بعد نواز شریف کے لیے اپنی سزاؤں کے خلاف عدالتی جنگ جیتنا اب تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. ان کا عدالتی مستقبل ان کے معاملات کے حوالے سے اس وقت تاریک نظر آتا ہے. نواز شریف کی سزا معطلی اور طبی ضمانت غیر مؤثر ہو چکی ہے. سپریم کورٹ پہلے ہی انہیں سیاست سے تا حیات نااہل قرار دے چکی ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں. اس کے علاوہ فلیگ شپ ریفرنس پہ نواز شریف کی بریت بھی ان کے موجودہ اسٹیٹس سے متاثر ہو سکتی ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی نے نواز شریف کی العزیزیہ اور ایور فیلڈ ریفرنسز میں اپیلز کی سماعت کی. بینچ کے سربراہ جسٹس عامر فاروق نے نیب پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ اشتہاری ملزم کی اپیل کا کیا کیا جانا چاہیے. نیب کے وکیل کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی العزیزیہ اور ایور فیلڈ ریفرنس پر اپیلیں مسترد کرنے کی استدعا ہے. اس پر بینچ نے ہدایت کی کہ آج نہیں 9 دسمبر کی آئندہ سماعت پر عدالتی نظائر کی روشنی میں معاونت کریں. جسٹس عامر فاروق نے نیب پروسیکیوٹر سے مخاطب ہوتے ہوئے ریمارک دیا، اب آپ اکیلے ہیں، دوسری سائٹ تو ہے ہی نہیں، آپ ہی نے قانونی معاونت اور دلائل دینے ہیں. گویا کہ جناب نواز شریف کی اب وکالت نہیں موجود ہے. 3 ماہ قبل 1 سپٹمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو سرنڈر کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن نواز شریف نے عدالتی حکم عدولی کی. 1 ماہ بعد بینچ نے شدید برہمی کے ساتھ ریمارکس دیے تھے کہ نواز شریف کا رویہ انتہائی شرمناک ہے. مجرم کو پتہ ہے وہ سارے نظام کو شکست دے کر گیا. نواز شریف نے کوئی سرجری نہیں کرائی، نہ ہی ہاسپٹل میں داخل ہوئے. مجرم وہاں بیٹھ کر پاکستان کے سسٹم پر ہنستا ہوگا. یہ ریمارکس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. نواز شریف پچھلے سال 19 نومبر یعنی تقریباً 1 سال سے زائد عرصے سے لندن میں مقیم ہیں، لیکن نواز شریف کے دور کے ڈی فیکٹو وزیر اعظم اسحاق ڈار کے کل کے BBC ہارٹ ٹاک انٹرویو سے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے لیے اب لندن میں بھی رہائش بہت آسان شاید نہ ہو، جس کی پاکستان میں بھی مسلم لیگ نون کو سیاسی قیمت ادا کرنی ہوگی. آج کے اس اہم فیصلے میں بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور سینئر قانون دان بیرسٹر سید علی ظفر. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ٹائم نکالا. ذرا فرق مجھے فرمائیے کہ کیا فرق ہے. نواز شریف صاحب پہلے بھی اشتہاری مفرور قرار پائے تھے احتساب عدالت سے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں پروکلیمڈ آفینڈر اور ڈکلیئر کر دیا ہے. ان کے پرانے اسٹیٹس میں اور آج کے اسٹیٹس میں کیا فرق ہے؟
کامران صاحب فرق تو یہی ہے کہ وہ اب 2 بار اشتہاری ہو چکے ہیں، ان کو بلکہ وہ کانوکٹ بھی ہیں، وہ سزا یافتہ بھی ہیں، ملک سے باہر ہیں. تو قانون اس سلسلے میں یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو کہ جس کو سزا ہو چکی ہو اور ملک سے وہ باہر ہو یا ایبسکونڈڈ ڈکلیئر کر دیا ہو، وہ اپنی جو ٹرائل ہے اس سے بھاگ جائیں اور عدالت کے سامنے پیش نہ ہو اور ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا ہو، تو ان کو واپس لانے کا طریقہ قانونی طور پہ وہی ہے کہ دونوں ممالک میں یا جس ملک میں وہ بیٹھے ہوں، جس ملک میں وہ بھاگ گئے ہوں، اس کے ساتھ ایک ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہونی چاہیے دونوں ممالک میں. وہ پھر ایک لیگل لیکن بیس صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ونس این ابسکانڈر اور ایک بار ونس اے پروکلیمڈ آفینڈر، چاہے وہ احتساب عدالت میں نچلی عدالت سے ہو یا وہ ہائی کورٹ سے ہو جائے، عدالت عالیہ سے وہ پروکلیمڈ آفینڈر ڈکلیئر ہو جائیں، تو وہ کوئی لیسر ڈگری کا پروکلیمڈ آفینڈر ہوتا ہے جو کہ نچلی عدالت سے یا احتساب عدالت سے ہو، اور وہ اگر ہائی کورٹ سے اشتہاری قرار پائے تو وہ کوئی اس کا جو نوٹرائٹی ہے وہ کچھ زیادہ ہوگی کیا؟ نہیں جی، اس کی بالکل ایک ہی ویلیو ہے. یقینی طور پہ کیونکہ وہ قانون کہتا ہے کہ آپ جس بھی عدالت، جو بھی ریلیونٹ عدالت ہو، چاہے چھوٹی ہو یا ہائی کورٹ کی ہو یا سپریم کورٹ کی ہو، اگر وہ ایبسکونڈڈ ڈکلیئر ہوتے ہیں تو اس کی جو قانونی ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے وہ ایک ہی طرح کی ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ عدالت کون سی ہے جس نے. اچھا بیٹر صاحب یہ ذرا سا مجھے ایکسپلین کر دیجئے گا کہ نواز شریف صاحب کے 2 معاملے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں. ایک میں جس میں ان کو سزا ہوئی احتساب عدالت سے، انہوں نے چیلنج کیا ہے. ایک وہ معاملہ ہے جس میں کہ وہ بری ہوئے، اس کو نیب نے چیلنج کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے، مفرور قرار دے دیا ہے. ان کے جو زیر سماعت مقدمات ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ معاملات ہیں، اس کا کیا بنے گا اب جبکہ نواز شریف صاحب اشتہاری قرار پائے ہیں اسی عدالت سے؟ اس عدالت میں تو اب جو کہ کارروائی شروع ہوگی، جو عدالت نے بھی کہا ہے کہ ایک تو وہ جو ضمانتی تھے وہ ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو چونکہ انہوں نے عدالت سے ایک طرح سے کنٹیمپٹ کی ہے عدالت کی، تو ان کے خلاف کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ بھی یہاں جاری کی جا سکتی ہیں. اور نیب قانون میں ایک اور بھی ایسی شک ہے کہ اگر آپ ایبسکونڈڈ ڈکلیئر ہو جائیں اور آپ عدالت کے سامنے پیش نہ ہوں تو پھر وہ از خود اس کی بھی ایک سزا ہوتی ہے نہ پیش ہونے کی. تو ان کے خلاف ملٹیپل ایک طرح سے کارروائیاں شروع ہو سکتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک بار پہلے بھی نواز شریف صاحب ہیلی کاپٹر کیس میں نہیں آئے تھے عدالت میں، اور عدالت ان کو سزا ہو گئی تھی جو بعد میں جا کے سپریم کورٹ نے اس کو سیٹ اسائڈ کیا تھا جب وہ واپس آئے تھے. تو یہ سارے معاملات ان کے خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری چیز کامران صاحب اس وقت یہ ہے کہ ان کو واپس لانا ہے تاکہ وہ اپنی جو سزا ہے یا جو بھی ٹرائل ان کے خلاف ہو رہا ہے اور ان کی اپیل ہے اس میں وہ پیش ہو سکیں اور اپنی عدالتی کارروائی مکمل ہو سکے ان کے خلاف. تو مورلی تو ان کے پاس جو برطانوی حکومت ہے ان کو ان کا ویزا کینسل کر کے تو واپس بھیجنا چاہیے. لیکن قانونی طور پہ جس طرح میں نے کہا کہ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اور جو برطانیہ ہے، پاکستان اور برطانیہ کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے، تو ہم کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکتے. لیکن عدالت کی اجازت سے وہ باہر گئے تھے. اور جو مجموعی طور پہ اب جو نواز شریف صاحب کا معاملہ ہو گیا ہے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ پروکلیمڈ افینڈر ڈکلیئر ہوئے ہیں، ان کو ایک سزا ہو چکی ہے، وہ کانوکٹ ہے اس وقت انگلینڈ کے اندر. کہا یہ جا رہا ہے کہ کانوکٹ کو ضمانت ہو گئی، پھر وہ چلے گئے، پھر وہ واپس آنے کو تیار نہیں ہے. یہ اپنی نوعیت کا اکیلا کیس ہے پاکستان میں. کیا یہ جو اس کی کلاسیفیکیشن ہے یہ صحیح ہے؟ جی بالکل، بہت یونیک کیس تو ہے. اس طرح کے ایک شخص جس کو سزا ہو گئی ہو اس کو پھر وہ باہر چلا جاتا ہے اور یہ کہہ کے کہ علاج کرانا ضروری ہے، ایک انسانی حقوق کے تحت اس کو بھیجا جاتا ہے، وہ پھر اس کے بعد وہ واپس نہیں آتا. تو یہ یونیک کیس تو ہے جو بڑا ایک مشکل مرحلہ میرا خیال ہے
جو برٹش حکومت ہے اس کو بھی چاہیے کہ اس وقت وہ یہ ساری چیز کو دیکھتے ہوئے ایک کمیٹی آف نیشنز اس کو کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا کے تحت وہ واپس کریں. اور یہ چونکہ اب عدالت نے بھی کہہ دیا ہے دوبارہ اور اس کی بھی کارروائی کر دی ہے تو یہ مزید وجہ بن جاتی ہے برطانیہ حکومت کو ان کو واپس بھیجنے کے لیے. بہت بہت شکریہ جناب سید علی ظفر، ہمیں اس اہم موضوع پر قانونی رائے دے رہے تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے 13 دسمبر کو اب ہے پی ڈی ایم کا جلسہ لاہور میں. حکومت پنجاب نے درخواست مسترد کر دی ہے. لگتا یہ ہے کہ ایکشن ری پلے ہوئے گا وہی اسی انداز کا جیسا کہ ملتان میں ہوا تھا. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما کہتے ہیں ہونے دیں جلسہ، مگر پنجاب حکومت کہتی ہے کہ اس کی کچھ قانونی ذمہ داریاں ہیں. وہ کیا ہیں ہمیں بتائیں گی ڈاکٹر فردوس عاشق آوان چھوٹے سے وقفے کے بعد. حکومت کی کرونا خطرات کی وجہ سے جلسے جلوس اور عوامی اجتماعات پر پابندیوں کے باوجود اپوزیشن جماعتوں کا اصرار ہے توقع کے عین مطابق کہ وہ اتوار کو 13 دسمبر کو لاہور میں جلسہ کریں گے، جبکہ حکومت کہتی ہے کہ وہ اس پر مزاحمت کرے گی. ڈیپٹی کار پاکستان کے گریٹر اقبال پارک میں جلسے کے لیے پی ڈی ایم کی درخواست آج مسترد کی. لگتا ہے کہ لاہور میں بھی اپوزیشن کی جماعتوں کے کارکنوں اور انتظامیہ کے درمیان آنکھ بچولی کا میچ ہوگا اور لاہور میں بھی ملتان کی طرح کے جلسے کا ایک ایکشن ری پلے پاکستانی دیکھیں گے. اس سے پہلے ملتان کے حوالے سے وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور وزیر اعظم کے سیاسی معاون خصوصی عامر ڈوگر اس جلسے پر حکومتی اسٹریٹجی پر اعلانیہ تنقید کرتے رہے ہیں. ملتان کے جلسے کو جس طرح سے پنجاب حکومت نے ڈیل کیا ہے اس پہ خود پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کو شدید اعتراض رہا. قاسم باغ نے جلسے کو ہرگز نہیں روکنا چاہیے تھا. جلسہ کر لیتے کوئی فرق نہیں پڑتا. سیاسی طور پر اس کو صحیح ہینڈل نہیں کیا گیا. بلا وجہ ہائپ کریٹ کر دی گئی. جو ایک دن کا جلسہ ہونا تھا 4 دن ٹیلی ویژن پہ لوگوں نے اپنی دکان چمکانے کی کوشش کی. بے معنی. اگر قاسم باغ اسٹیڈیم میں یہ جلسہ کیا جاتا تو ان کی کلائی کھل جاتی، ان کی حقیقت سامنے آ جاتی. جلسے ان کو کرنے نہیں چاہیے. اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو روکنا نہیں چاہیے. شکریہ ملتان ایڈمنسٹریشن. مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیا حکمت عملی تھی. اگر یہ حکمت عملی تھی تو پھر حکمت عملی کا نہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اس کی سرکاری تصدیق نہیں ہے مگر خبریں چل رہی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے ملتان میں پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا ہے اس پر ان کے تحفظات ہیں اور اب ان کی ہدایت ہے کہ لاہور میں جلسے کے دوران کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی ہو تو اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف کارروائی کی جائے، سخت قانونی کارروائی کی جائے. خبریں ہیں کہ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب نے ملتان جلسے میں نیم دلی سے کوشش کی اور یہ اس طرح سے مس ہینڈل ہو گیا. اپوزیشن کا احتجاج ایک دن کے جلسے کے بجائے 3 سے 4 دن جاری رہا. اسی حوالے سے وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کل کیبنٹ کے بعد میڈیا کو بتایا تھا کہ حکومت لوگوں کو جلسے سے نہیں روکے گی لیکن ایس او پیز خلاف ورزی پر ایف آئی آرز ہوں گی. ابھی لاہور میں جو جلسہ ان کا ہونے والا ہے، ایسے حالات میں اس قسم کے جلسے کرنا تو یہ تو آپ ملک کی معیشت کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی جانوں کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ غیر قانونی ہے ایک جلسہ کرنا. پابندی ہے جلسے پہ لیکن ہم نہیں روکیں گے. جس نے جانا ہے جائے کہ ہم دیکھ لیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے. اگر ملتان والی جو سچویشن ہے جس میں کہ ایک ڈرامہ بنا دیا جائے تو بالکل ہم کہیں گے یہ ادھر آپ نہیں جا سکتے. کوئی جاتا ہے جلسے پہ ہم اس کو نہیں روکیں گے. جو منتظمین ہیں یا جو لیڈر ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں گے اور وہ ایف آئی آر کی صورت میں لیں گے. لاہور کے بارے میں تصور ہے کہ یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون پورے پنجاب پر حکومت کرتی رہی ہے. لاہور لیگیوں کا گڑھ ہے، اسی لیے 13 دسمبر کو مینار پاکستان پر ہونے والا جلسہ اس کی اپنی ایک سیاسی اہمیت ہے. پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ لاہور کی ریپریزنٹیشن اس کے پاس بھی ہے. گویا کہ ایک کشمکش کی کیفیت ہے. حکومت پنجاب اس سلسلے میں کیا کرے گی یہ ہم پوچھیں گے. ہمیں جوائن کر رہی ہے محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق آوان، وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی ہے انفارمیشن کے معاملات میں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ ملتان کی طرح سے آپ کی حکومت لاہور کے جلسے کی اجازت نہیں دے گی اور قیاس یہی ہے کہ جیسے ملتان میں بھی جلسہ ہو گیا لاہور میں بھی جلسہ ہو جائے گا. کیوں نہیں ہونے دے رہے آپ جلسہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں. دیکھیں آپ نے جو نیریٹو بلڈ کیا اس میں ایک چیز کو آپ نے مس کر دیا، وہ آپ کے عدالتی فیصلے کو. جو عدالت نے جلسے جلوس اور اجتماعات پہ پابندی لگائی ہے
اس کو آپ نے اندر ڈسکشن میں نہیں لائے ہیں. اگر آپ حکومت وقت ہوتے ہوئے پنجاب کے اندر یا پاکستان بھر میں عدالت ایک جگہ پہ فیصلہ دیتی ہے تو ایک حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا حکومت اس فیصلے کی توہین کرے؟ کیا حکومت جو ہے وہ دانستہ یہ عدالت کو پیغام دے کہ آپ نے منع کیا تھا لیکن ہم بڑے فراغ دل ہیں، ہم عدالتی فیصلوں کی پاسداری کرنے کی بجائے ہم آپ کی خواہش کا اور آپ کے فیصلوں کا احترام نہیں کر رہے، اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن کی خواہشات کے مطابق جلسے ہونے کی اجازت دے رہے ہیں. تو حکومت ہوتے ہوئے اچھا ڈاکٹر صاحب میری سمجھ میں آ گئی کہ یہ قانونی اور عدالتی ذمہ داری تھی حکومت کی کہ وہ اس اجازت کو نہ دے اور اس درخواست کو مسترد کر دے. اب بہرحال عملی طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں، جیسے ملتان میں ہوا، پھر وہ جلسہ ہوا، پھر اسی طرح کا ہوا، تو اور پھر اس کی بڑی تنقید بھی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے اندر سے. آپ کو پتہ ہے کہ اکراس دا بورڈ کافی اس پہ تنقید ہوئی ہے. اس کو کیسے حکومت پنجاب نے ایبزارب کیا ہے؟ اس کو کیسے وہ کتنی اس کے مد نظر ہوگی جب وہ لاہور کے 13 دسمبر کے جلسے کو مینیج کرے گی؟ حکومت پنجاب پہ کتنی اثر انداز ہوگی پی ٹی آئی کی اپنی سوچ ملتان کے جلسے کے بعد جو نظر آئی؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری جماعت ہے اور وہاں ہر شخص کو اپنے نقطہ نظر کے مطابق رائے دینے کا حق ہے، اور یہی جمہوریت کا حسن ہے. اور لیڈرشپ کی سطح پہ ہر شخص نے اپنے اپنے نقطہ نظر کے مطابق اپنا اظہار رائے دیا اور کھل کے اس صورتحال کو کیبنٹ کے اندر بھی بیان کیا اور میڈیا کے اندر بھی ان کی مختلف آراء جو ہے سامنے آئیں. دیکھنا یہ ہے کہ حکومت پنجاب کی اگر یہ حکمت عملی کامیاب نہ ہوتی اور ہم مس ہینڈل یہ کیا ہوتا تو پھر آج اپوزیشن کو چوک گھنٹہ گھر کی بجائے وہ قاسم باغ اسٹیڈیم کے اندر زیادہ بڑے اجتماعات میں اکٹھے ہو کے جو خلاف ورزیاں ہوئیں وہ کئی گنا وہ خلاف ورزیاں بڑھتی. نمبر 1. نمبر 2 کہ یہ حکمت عملی جو ساتھ تصادم کی اپوزیشن نے بنائی اور جس طرح برملا اپوزیشن رہنماؤں نے ڈنڈوں کے استعمال کی بات کی، اور آج جو غفور حیدری صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس ہے اس نے ہماری جو پنجاب گورنمنٹ کا موقف تھا اس پہ تصدیق کی مہر لگا دی ہے، اور ان کے جو ناپاک عزائم تھے لیکن آج انہوں نے میڈیا کے سامنے رکھے ہیں. اس سے قطع نظر ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بڑا طویل پولیٹیکل کیریئر ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی ہے یہ 6 کے قریب جلسے ہو گئے ہیں. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جمہوری عمل ہے، جلسے ہوئے ہیں، جلوس ہوئے ہیں، ریلیز نکلی ہیں، تقریریں ہوئی ہیں. کہیں پہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بڑا تشدد نہیں ہوا ہے، کہیں کوئی بڑی اکنامک ڈسرپشن نہیں ہوئی ہے. یہ بہت ہی حوصلہ افزا چیز ہے. تو آپ ایسا ماحول برقرار رکھیں نا لاہور میں بھی. کی کامیابی ہے. جی مگر یہ دیکھیں نا یہ صرف حکومت کی کامیابی نہیں ہے، اس کا کریڈٹ دینا پڑے گا اپوزیشن کو بھی کہ کوئی کہیں پہ تشدد نہیں ہوا ہے، وائلنس نہیں ہوا ہے، کلیش نہیں ہوا ہے، اکنامک ڈسرپشن نہیں ہوا ہے، جمہوریت کا حسن بھی نظر آیا ہے. تو یہ اب اس کو مینیج تو کرنا ہوگا. یہ دیکھیں اپوزیشن کو آپ ضرور کریڈٹ دیں لیکن ساتھ یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کریں کہ اسٹیڈیم کے تالے کس نے توڑے، اسٹیڈیم کے اندر کھڑے پولیس اہلکاروں کو مار پیٹ کس نے کی، اور نقص امن عامہ کے تحت جو پولیس نے ایکشن کیا وہ کس کے خلاف ہوا، اور الٹیمیٹلی جو وہاں پہ گتے کے گودام میں آتش بازی کے دوران آگ لگی اور نقصان ہوا وہ کس نے کیا، اور پولیس پیچھے ہٹی، رکاوٹیں انہوں نے ہٹائیں. تو یہ حکومت پنجاب کی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی ہدایت پہ ہوا. یہ اپوزیشن کو کریڈٹ نہیں جاتا. اس سے مجھے یہ امید ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ، اس سے مجھے امید ہو رہی ہے کہ عثمان بزدار صاحب اب کسی ٹکراؤ کو پھر اوائڈ کریں گے. اگر انہوں نے ملتان میں اوائڈ کیا تو وہ لاہور میں بھی اوائڈ کریں گے، کسی قسم کا تصادم نہیں ہو. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. عثمان بزدار صاحب اپنا کردار اس میں ادا کریں گے جیسے آپ فرمانی کہ انہوں نے ملتان میں کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت خان صاحب کسی کو
اپوزیشن کے جلسے جلوس ریلیوں کے نکالنے پہ اعتراض نہیں ہے ہمیں، ان کا یہ جمہوری حق ہے، لیکن عدالتی فیصلے ہیں، کرونا کا پھیلاؤ ہوا ہے اور انفیکشس ڈیزیز کنٹرول ایکٹ ہے جو لاگو ہوا ہے، NCOC کے وہ SOPs ہیں اور وہ تمام ڈیسیژنز ہیں جو تمام آپ کی چیف منسٹرز کی پریزنس میں لیے گئے وہ فیصلے ہیں. تو حکومت پنجاب کا نہیں ایشو، اس میں ملٹیپل سٹیک ہولڈرز ہیں، ملٹیپل ایشوز ہیں. بہت شکریہ، بڑی نوازش. محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق آوان ہمارے ساتھ موجود تھی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی اب معاون خصوصی ہیں. ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.